बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या काशिफल करबे अनवजल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ करबी बेहक़्क़े अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना व नबीना व हबीबे क़ुलूबना व तबीबे नफूसना व शफ़ीए ज़ुनूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व जन्नतु लिल मुत्तक़ीन व नारु लिल आसीन। अम्मा बाद क़ाला सय्यद कौनैन हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, मैं कनीज़े अबुल फज़्ल इंजीनियर सईदा तरीहा ज़ैनब इस वक्त आपके सामने प्रोग्राम दर्स करबला मारिफत इमाम वक्त को लेकर हाजिर हूँ। ये इस लाइव मजालिस सेशन का 5 सेशन है जो कि इस वक्त आप अजर सालत पर लाइव देख रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, गुज़िश्ता तमाम सेशंस की तरह आज का भी मेरा मौजू यही होगा कि किस तरह से करबो बला में मौजूद जो हस्तियां हैं जिन्होंने अपने वक्त के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे अपनी जान को, अपने माल को, अपनी औलाद को, सब कुछ को कुर्बान कर दिया है और खुदावंद आलम की रजा और खुशनुदी हासिल कर ली और एक ऐसा बुलंद मकाम और मर्तबा हासिल कर लिया कि जिस तक इंसानी अक्ल नहीं पहुंच सकती। तो इस सब चीजों के पीछे जो सबसे अहम रीजन था, जो सबसे अहम फैक्टर था कि जिसने उनको इस कदर हिम्मत, ताकत और शुजाअत दे दी, वो क्या थी? वो मारिफत इमाम वक्त, यानी वो लोग अपने वक्त के इमाम की मारिफत रखते थे और उसी मारिफत ने, उसी मोहब्बत ने, इसी अकीदत ने उनको इतना मजबूत बना दिया कि उनके सामने जो भी मुश्किल आई है उन्होंने उसको खुशी से कबूल किया है और अपनी जान कुर्बान कर देने के बाद भी वक्त आखिर जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम उनके पास पहुंचे, उनके सरहाने पहुंचे हैं, वक्त आखिर था असहाब का या अहले बैत के अफराद का, तो वो सिर्फ अपने इमाम से ये सवाल करते थे कि मौला क्या मैंने हक अदा कर दिया, या इमाम आप मुझसे खुश हैं, या क्या आप मेरे इस अमल से मुझसे राजी हैं। तो ये जो जुमले हैं उन शहदाए करबो बला के जो वक्त आखिर उन्होंने कहे, या उन्होंने करबो बला रवानगी के वक्त कहे, या करबो बला में मौजूद होते हुए कहे, वो रहती दुनिया तक के लोगों को ये दर्श दे रहे हैं कि अगर इंसान की जिंदगी में सबसे बढ़कर और सबसे अहम कोई चीज है तो वो क्या है? अपने वक्त के इमाम की हिमायत और नुसरत में अपना सब कुछ कुर्बान कर देना। अजीजान मोहतरम, कल मैंने जिक्र किया था इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के 2 शहजादों, शहजादा अली कासिम का और शहजादा जनाब अब्दुल्ला बिन इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का। आज के सेशन में मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 2 फर्जंद हजरत शहजादे अली अकबर और शहजादे अली असगर की शहादत को बयान करूंगी। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले तो अगर हम ये देखें कि रोजे आशूर का जिस तरह से मैंने कल आपके सामने बयान किया कि किस तरह से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को और अंसारान को जमा किया और किस तरह से उनके सामने से अपनी बैत को उठा लिया और उसके बाद उन्होंने एक अजीम शान तरीके से अपने वक्त के इमाम से अपनी मोहब्बत का, अपनी अकीदत का, अपनी शुजाअत का इजहार किया और मौला ने उनके अमल को एक अच्छा अमल करार दिया और इमाम ने मुसरत फरमाई उनके इस अमल को, उनके जुमलों को सुनने के बाद। रवायात बताती हैं कि अहले बैत का हर फर्द ये चाहता था कि वो पहले मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पे कुर्बान हो जाए और असहाब में से भी हर फर्द ये पहले चाहता था कि वो अपने आप को अपने वक्त के इमाम पे कुर्बान कर दे। और इसकी रीजन क्या है कि जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला आखिर क्या वजह है कि करबो बला में हम जिस सहाबी का जिक्र पढ़ते हैं या अहले बैत की किसी फर्द का जिक्र पढ़ते हैं तो उनमें से हर शख्स ये चाहता था कि वो दूसरे से पहले अपने आप को अपने वक्त के इमाम पे कुर्बान कर दे। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उनमें से हर शख्स तैयार था शहादत के लिए? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसकी वजह ये थी कि उनकी आंखों के सामने से पर्दे हटा लिए गए थे और उनको उनके बुलंद मकाम जो उनको मिलने वाला था शहादत के बाद वो दिखा दिया गया था। और शब आशूर भी मक्तब की किताबों में हमें यही मिलता है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब अपने असहाब की, अपने अंसारान की, अपने अहले बैत के अफराद की इस कदर मोहब्बत और अकीदत देखी है तो मौला खुश हुए हैं और इमाम ने उनसे फरमाया है कि अब ऊपर आसमान की जानिब निगाह करो, जन्नत में अपने मकामात देख लो। तो गोया उनमें से हर शख्स जानता था कि वो जो अमल कर रहा है वो खुदावंद आलम की बारगाह में एक महबूब अमल है और कबूल अमल है। यही वजह है कि रोजे आशूर हर शख्स ये चाहता था कि वो पहले जाए, लेकिन अंसारान और आवान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब तक जिंदा रहे
انہوں نے کسی بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل کے فرد کو میدان میں جانے نہیں دیا، کیونکہ ہر صحابی امام حسین علیہ السلام کی یہ کہتے تھے کہ مولا جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک اصحاب میں سے ایک فرد بھی زندہ ہے، اس وقت تک آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کی نسل میں سے یا خاندان نبوت میں سے کوئی شخص بھی میدان جنگ میں نہیں جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے تمام اصحاب نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا اور اپنے وقت کے امام پہ اپنی جان کو قربان کیا۔ مقتل مطہر میں یہ موجود ہے کہ جب تمام اصحاب شہید ہو چکے اور اس کے بعد اہل بیت کی باری آئی تو اس طرح کا جوش و خروش دیکھا گیا اہل بیت کے افراد کے درمیان کہ وہ سب کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کو گلے ملنے لگے اور خدا حافظ کہہ رہے تھے کہ گویا اب ہم جان رہے ہیں مولا حسین علیہ السلام پہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے۔ مقتل مطہر میں اور مقتل لہوف کی جو روایات ہیں وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ اہل بیت میں سب سے پہلے جو شخص گئے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند حضرت شہزادہ علی اکبر ہیں۔ روایات میں مختلف ملتی ہیں، لیکن جن دو کتابوں کے میں آپ کو حوالے دے رہی ہوں ان کے مطابق اہل بیت میں سے اگر کوئی شخص پہلے گیا ہے تو وہ حضرت شہزادہ علی اکبر ہیں۔ شہزادہ علی اکبر، علی ان کا نام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کے نام علی رکھے تھے، اور جب مولا سے امام زین العابدین علیہ السلام سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو مولا نے فرمایا تھا کہ میرے بابا کو اپنے بابا کے نام سے بہت عشق تھا، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے سب فرزند کے نام علی رکھا تھا۔ ایک اور نقطہ جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے وہ یہ کہ اس وقت کے جو حکمران تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام کو چھپا دیا جائے، لوگوں کے ذہن سے اس نام کو یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام کو فراموش کر دیا جائے، اور اس کے لیے بہت ساری کوششیں بھی ہوئی کہ جو تاریخ کے سیاہ صفحے موجود ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ان کے بابا کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے، اسی لیے امام نے اپنے سب فرزند کے نام علی رکھے ہیں، اور خود مولا بھی یہ فرماتے تھے کہ خداوند عالم مجھے جتنے بیٹے عطا کرے گا میں سب کے نام علی رکھوں گا، کیونکہ میرے نزدیک یہ نام سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے فرزند جنہوں نے شہادت پائی، شہزادہ علی اکبر یعنی بڑے فرزند، شہزادہ علی اصغر جن کی عمر مبارک 6 برس کی تھی، اور ایک امام علی بن حسین علیہ السلام جن کو جناب زین العابدین علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ مشیت الہی کے تحت بیمار تھے، لہٰذا وہ جنگ میں شرکت نہ کر سکے۔ تو دو فرزند جن کی شہادت میں بھی بیان کرنے جا رہی ہوں، حضرت شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ علی اصغر ہیں۔ حضرت شہزادہ علی اکبر دوسرے تمام افراد سے ممتاز اس وجہ سے بھی تھے کیونکہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ شہزادہ علی اکبر چلتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ گویا سرکار رسالت مآب چل رہے ہیں، آپ بولتے تھے تو لگتا تھا کہ گویا سرور کائنات بول رہے ہیں۔ یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے جب شہزادہ علی اکبر کو رخصت کیا ہے تو خداوند عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا اور مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تو گواہ ہے نا، اس وقت وہ شخص جا رہا ہے کہ جو تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، سب سے زیادہ سملر ہے۔ اور خود مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھے اشتیاق ہوتا تھا کہ میں اپنے نانا کے چہرے کی زیارت کروں یا میں ان سے گفتگو کروں یا میں ان کو یاد کرتا تھا تو میں اپنے فرزند علی اکبر سے ملاقات کرتا تھا، اس کی زیارت کرتا تھا اور ان سے بات کرتا تھا۔ تو گویا شہزادہ علی اکبر جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عکس تھے کرب و بلا میں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ ممتاز حیثیت حاصل تھی، اور جو عقیدت اور محبت امام حسین علیہ السلام شہزادہ علی اکبر سے رکھتے تھے وہ ایک باپ اور بیٹے کی حیثیت سے تو تھی ہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو امام حسین علیہ السلام کا ایک انمول رشتہ تھا یہ اس کا عکس بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ روز عاشور میں کرب و بلا میں جو صبح ہوئی ہے وہ اذان شہزادہ علی اکبر کی اذان سے اس صبح کا اس روز کا آغاز ہوا ہے، اور شہزادہ علی اکبر اہل بیت میں سب سے پہلے جانے والے افراد ہیں۔ لیکن معرفت شہزادہ علی اکبر کیا ہے، اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ جیسا کہ کل میں نے بیان کیا تھا کہ شہزادہ علی قاسم شب عاشور خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام ان کا نام بھی لیں گے، لیکن جب مولا نے ان کا نام نہیں لیا تو وہ خود آئے اور امام حسین علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ چچا جان کیا میرا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے جو لوگ کل شہید ہو جائیں گے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے ان سے ایک سوال پوچھا ہے۔ وہ سوال کیا تھا؟ مولا نے فرمایا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیا ہے؟ تو شہزادہ علی قاسم نے فرمایا تھا کہ چچا جان میرے نزدیک موت
शहद से ज्यादा शीरीं है। ये जुमला मारिफत शहजादा अली कासिम को बयां करता है कि अगरचे वो 13 बरस के हैं लेकिन वो इल्म की इस कदर बुलंद महराज पे फाइज हैं कि जहां तक कोई शख्स नहीं पहुंच सकता और ना वो सोच सकता है। तो अजीजान मोहतरम, जो शहजादा अली अकबर हैं उनके भी मारिफत इस कदर बुलंदी पर थी कि जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनका जवाब सुना तो खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वजद में आ गए हैं। किताब मक्तल मतहर में उस्ताद शहीद मुर्तजा मुताहरी ने इस वाकये को नकल किया कि अभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की जानिब बढ़ रहे हैं, अभी करबला पहुंचे नहीं है, रस्ते में है। और एक मकाम पे जब काफिला रुका है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस तरह की खातिर अपनी आंखों को बंद किया तो थोड़ी ही देर में अपनी आंखों को खोला और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा है। तमाम असहाब जो कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को देख रहे थे, जैसे ही उन्होंने इमाम की जुबान से इस जुमले को सुना तो परेशान हो गए और सोचने लगे कि आखिर अब क्या खबर आ गई, आखिर ऐसी क्या बात हुई कि इमाम ने इस कलमे को पढ़ा है। शहजादे अली अकबर आगे बढ़े और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछने लगे कि बाबा जान, इस मकाम पर इस कलमे को कहने की क्या वजह है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा, मैंने अभी हातिफ गायबी की सदा को सुना। वो ये कह रहा था गोई कि ये जो काफिला आगे जा रहा है इसको मौत लिए जा रही है। तो मैं इस बात से समझ गया हूं कि हमारा जो मकसद है, जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं वो मौत है। यानी ये जो काफिला हम जा रहे हैं, ये जो चल रहा है काफिला, इसका इख्तिताम मौत पर होगा। शहजादे अली अकबर ने फौरन एक सवाल किया और कहने लगे, बाबा जान, क्या हम हक पर हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस बात से क्या मतलब है, बात सिर्फ ये है कि हम जिस मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं वही हमारा मकसद है। अब चाहे वो जिंदगी हो या चाहे वो मौत, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। शहजादा अली अकबर ने दोबारा जवाब दिया, बाबा जान, आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि क्या हम हक पर हैं या नहीं। अगर हम हक पर हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम मौत की तरफ जा रहे हैं या हम जिंदगी की तरफ जा रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे का ये जुमला सुना है तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम वज्द की कैफियत में आ गए। इमाम का चेहरा खिल उठा और मौला ने मुस्कुराया और शहजादा अली अकबर को सीने से लगाया और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे बेटे, इस वक्त मैं आलम गुर्बत में हूँ, इस वक्त मैं आलम सफर में हूँ, मैं मुसाफिर हूँ। मेरे पास ऐसा कोई इतना बेहतरीन इनाम और इकराम नहीं है जो कि आपके शायान शान और मैं आपको दे सकूं। लेकिन हाँ, मैं खुदा से ये दुआ करता हूँ कि इस जुमले के इवज, यानी इस बात, इस मारिफत के इवज खुदावंद आलम मेरी जानिब से आपको जज़ाए खैर अता करे। और फिर मौला ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको खैर और भलाई अता करे। ये दुआ दी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद शहजादा अली अकबर को। अजीजान मोहतरम, बज़ाहिर तो ये वाकया हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन इस वाकये पे गौर व फिक्र करने की जरूरत है। सबसे अहम बात क्या कि शहजादा अली अकबर ये बात बयां कर रहे हैं रहती दुनिया तक के लोगों के लिए कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीज अख्तियार कर रहे हैं, तो पहला सवाल ये होना चाहिए कि क्या हम हक पर हैं। यानी ये जो अमल हम करने जा रहे हैं, ये जो काम हम करने जा रहे हैं, इसका आउटपुट क्या है। अगर तो हम हक पर हैं, अगर तो हम हक का दिफा कर रहे हैं, तो फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमें उसके नतीजे में कितने नुकसानात देखने पड़ेंगे, उसके नतीजे में कितनी मुश्किलात देखना पड़ेंगी, उसके नतीजे में हमें क्या कुछ फेस करना पड़ेगा। यानी अगर आप हक पर हैं तो फिर आपको अपने उस मौक़िफ़ पे कायम रहना है। लेकिन हाँ, अगर आप हक पर नहीं हैं तो फिर आपको सोचना है, चाहे आपका कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, आपको पीछे हटना है। और खुद जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनको दुआ दी और ये फरमाया कि खुदावंद आलम मेरी तरफ से आपको जज़ाए खैर अता करे। तो खुदावंद आलम ने शहजादा अली अकबर को क्या जज़ाए खैर अता की कि रवायात में ये मिलता है, आलम दी ये लिखते हैं कि हजरत शहजादा अली अकबर बरोज़े महशर शफाअत करेंगे मोमिनीन, शफाअत करेंगे अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, और इस कदर शफाअत करेंगे हजरत शहजादा अली अकबर कि मौला हुसैन की शफाअत की नौबत नहीं आएगी। तो ये वो अजर अजीम है, ये वो जज़ाए खैर है जो कि खुदावंद आलम ने शहजादा अली अकबर को अता की है। अब रवायात ये बताती हैं कि जब तमाम असहाब शहीद हो चुके और शहजादा अली अकबर आए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास इजाजत तलब करने के लिए, तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको बज़ाहिर रोका नहीं है।
جیسا کہ ابھی میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ شہزادہ علی قاسم کی اجازت کی مرتبہ وہ وقت آخر تک مولا حسین کے ہاتھ اور پاؤں کو چومتے رہے اور امام نے ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے. جناب اول محمد کی مرتبہ امام اجازت نہیں دے رہے تھے. اس کے علاوہ جناب حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کی وقت روانگی کے وقت اگر آپ واقعات کو دیکھیں تو مولا حسین علیہ السلام نے کسی صحابی کو, کسی اپنے اہل بیت کے فرد کو اتنی جلدی اجازت نہیں دی جتنی جلدی اجازت انہوں نے شہزادہ علی اکبر کو دی ہے. مقتل مظہر میں یہ جملہ موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جب جناب شہزادہ علی اکبر اجازت کے لیے آئے ہیں کہ بابا جان میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں, آپ مجھے اجازت دیں, تو مولا حسین علیہ السلام نے ایک حسرت کی نگاہ کی ہے حضرت شہزادہ علی اکبر پہ اور اس کے بعد اپنے سر کو جھکا لیا ہے. سب مقتل کی کتابوں میں آپ کو صرف یہی جملہ ملے گا کہ مولا حسین علیہ السلام نے ان کی جانب ایک حسرت کی, ایک افسوس کی, ایک امید کی نگاہ کی ہے اور اس کے بعد مولا نے اپنے سر کو جھکا لیا, گویا وہ اذن شہادت تھا. عزیزان محترم, دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے پیچھے حضرت امام حسین علیہ السلام میدان جنگ تک گئے ہیں. ان میں سے ایک ہستی یہی آپ کے بیٹے حضرت شہزادہ علی اکبر ہیں اور دوسری ہستی ان کے بھائی حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام ہیں. تاریخ لکھتی ہے کہ یہ دونوں جب روانہ ہوئے تو مولا حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار نہیں ہیں بلکہ پیدل ان کے پیچھے چل رہے ہیں اور چلتے چلتے بہت دور تک میدان کربلا تک ان کو رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں. شہزادہ علی قاسم کی مرتبہ امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے اور آپ نے اس کی لگاموں کو پکڑا ہوا تھا جیسے کوئی فرض ہے جو کہ آپ نے ادا کرنا ہے اور فوراً سے آپ نے جانا ہے. لیکن شہزادہ علی اکبر کی مرتبہ اور حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کی مرتبہ مولا حسین علیہ السلام ان کے پیچھے کافی دیر تک گئے ہیں. روایت یہ بتاتی ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے ان کو میدان کے بہت آگے تک جا کر رخصت کیا اور اس کے بعد آپ نے عمر ابن سعد لعین کے لیے بد دعا کی. وہ کیا بد دعا تھی؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بارگاہ خداوندی میں کہا کہ اے رب اس وقت اس بات کو میں آپ کی بارگاہ میں دے رہا ہوں کہ اب میں اس ہستی کو بھیج رہا ہوں جو کہ آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے. اور اس کے بعد آپ نے عمر ابن سعد لعین کو مخاطب کرتے ہوئے یہ اس کو ایک بد دعا دی مولا حسین علیہ السلام نے کہ اے عمر ابن سعد, خدا تمہاری نسل کو ایسے ہی قطع کر دے, ایسے ہی ختم کر دے جیسے کہ اس وقت تم میری نسل کو ختم کرنا چاہ رہے ہو. اور یہ جو مولا حسین علیہ السلام کی بد دعا تھی یہ سچ ثابت ہوئی کس وقت جب جناب مختار ثقفی نے قیام کیا اور انہوں نے قاتلان امام حسین علیہ السلام کو پکڑ کر قتل کیا, جو جہاں بھی چھپا ہوا تھا, جو بھی ملوث تھا, جس انداز سے اور جس طرح سے اس نے ظلم کیا تھا کرب و بلا میں, اس کو ویسے ہی اذیت ناک اور ظالمانہ طریقے سے اس کے انجام تک پہنچایا گیا. اور جناب مختار ثقفی نے عمر ابن سعد لعین کو قتل کیا اور اس کے بعد جب اس لعین کا سر جناب مختار ثقفی کے بارگاہ میں آیا گیا, تشت میں رکھ کے لایا گیا دربار میں, تو اسی وقت عمر ابن سعد کا بیٹا دربار میں آیا اور مختار ثقفی سے یہ بھیک مانگنے لگا کہ میں اپنے بابا کی زندگی کی بھیک مانگتا ہوں. تو جناب مختار ثقفی نے اس سے کہا کہ آگے بڑھو, اس تشت پر سے کپڑا اٹھاؤ اور دیکھو کیا تم پہچانتے ہو یہ کس کا سر ہے. جیسے ہی اس کے بیٹے نے کپڑا اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی اس کے باپ عمر ابن سعد لعین کا سر ہے. اور وہ بھاگنا چاہتا تھا لیکن مختار ثقفی کے حکم کے مطابق سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا اور وہیں پر اس کو بھی قتل کر دیا. تو اس طرح سے مولا حسین علیہ السلام نے جو روز عاشور بد دعا دی تھی عمر ابن سعد لعین کو کہ خدا تمہاری نسل کو قطع کر دے, یعنی ختم کر دے جیسا کہ تم اس فرزند کے ذریعے میری نسل کو ختم کرنا چاہ رہے ہو, تو وہ دعا جناب مختار ثقفی کی وجہ سے جو ہے وہ قبول ہو گئی اور وہ ایک وسیلہ بنے تھے اس دعا کی قبولیت کے لیے. تو عزیزان محترم, اب شہزادہ علی اکبر جب میدان جنگ میں گئے ہیں اجازت ملنے کے بعد, تو آپ نے ایک عظیم الشان جنگ کی ہے, آپ نے رزق پڑھا ہے, اپنا تعارف کرایا, اپنے بابا کا, اپنے دادا کا, اپنے اجداد کا تعارف کرایا, اور اس کے بعد ایک مرتبہ آپ میدان جنگ سے واپس آئے ہیں. اہل تاریخ اس بات کو نہ لکھ سکے کہ آخر کیا ایسی وجہ تھی کہ شہزادہ علی اکبر واپس پلٹے ہیں, لیکن جب وہ واپس پلٹے ہیں تو انہوں نے اپنے بابا سے آ کر یہ کہا کہ بابا جان مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے, اگر تھوڑا سا پانی مجھے مل جائے کہ جس کی وجہ سے میری جان میں جان آ جائے اور میں مزید بہترین انداز سے دوبارہ سے جنگ کر سکوں اور آپ میری شجاعت کو دیکھ سکیں. تو مولا حسین علیہ السلام نے اس مقام پہ گریہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ میری زبان دیکھو کہ اس وقت تمہارے بابا کی زبان تمہاری زبان سے زیادہ خشک ہے, یعنی وہ ایک پیاس کا عالم تھا جس کو بیان کیا گیا. اور پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جام کوثر سے سیراب کریں گے
یہ سن کر جناب شہزادہ علی اکبر دوبارہ میدان جنگ میں واپس گئے اور ایک اور روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی شہزادہ علی اکبر کے منہ میں رکھی تھی، جس کی وجہ سے ان کو تھوڑی سی وہ بہتری محسوس ہوئی تھی۔ حمید بن مسلم جو کہ ایک راوی ہے اور جس نے بہت ساری روایات کو نقل کیا، وہ عمر ابن سعد نعیم کے لشکر میں موجود تھا، یہ اس نے مقتل کا واقعہ لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میرے قریب ایک شخص کھڑا تھا کہ جس وقت حضرت شہزادہ علی اکبر حملہ کر رہے تھے۔ شہزادہ علی اکبر نے جب حملہ کرنا شروع کیا تو جو لشکر اشقیاء کے لوگ تھے وہ ڈرتے تھے اور بھاگ جاتے تھے، یعنی ان کے سامنے نہیں آتے تھے، جس کی وجہ سے شہزادہ علی اکبر ناراض ہو جاتے تھے، ان کے غصے میں مزید اضافہ ہوتا تھا کیونکہ وہ ایک بہادر شخص تھے، وہ جنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن لشکر جو لائنوں کا تھا، جو یزید لائن کا لشکر تھا، اس میں اتنے لوگ بہادر نہیں تھے کہ وہ شہزادہ علی اکبر کا مقابلہ کر سکے۔ اور یہی بات ہمیں ہر شخص کی شہادت میں ملتی ہے، یعنی جس نے بھی ان کو شہید کیا سامنے سے کسی نے نہیں حملہ کیا بلکہ ہمیشہ چھپ کر یا پیٹ پیچھے سے حملہ کیا۔ تو وہ حمید بن مسلم لکھتا ہے کہ ایک شخص میرے پاس کھڑا تھا اور وہ کہنے لگا کہ باخدا اگر یہ جوان میرے پاس سے گزرا تو میں اس کے باپ کے دل پر اس کا داغ ضرور کروں گا، یعنی میں ان کو شہید کر دوں گا۔ حمید نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں اس جوان سے کیا مطلب ہے، آخر کار یہ لائن اس کو مار ہی ڈالیں گے۔ لیکن جیسے ہی شہزادہ علی اکبر ہمارے پاس سے گزرے تو اس نے اچانک ان کو اتنی زور کا نیزہ مارا کہ شہزادہ علی اکبر گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ سکے اور کرب و بلا کے صحرا میں ایک صدا بلند ہوئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر میرا سلام ہو۔ اور اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ بابا جان، نانا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ ارباب مقاتل نے یہاں پر ایک عجیب جملہ لکھا کہ یعنی شہزادہ علی اکبر کا جو رہبار تھا وہ ان کو لشکر اشقیاء نے گھیر لیا تھا اور اس کی وجہ سے ان کے جسم اتھر کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یہ مقتل مطہر میں موجود ایک جملہ ہے جس کو بہار الانوار میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کس قدر مشکل سے شہزادہ علی اکبر کی لاش اتھر پہ پہنچے، وہ مقتل لہوف میں بھی موجود ہے، نفس المحوم میں بھی، مقتل الحسین میں بھی اور مقتل مطہر میں بھی۔ یہ بہت مشکل وقت تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنے جوان بیٹے حضرت شہزادہ علی اکبر کی لاش کو اٹھانا یا ان کے جسم اتھر تک آنا۔ یہی وجہ ہے کہ روایت بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام متعدد مرتبہ گرے ہیں خاک کرب و بلا پہ اور گریا کرتے تھے اور اپنے بابا کو پکارتے تھے، اور پھر ایک بہت مشکل سے آپ شہزادہ علی اکبر کے جسم اتھر کے پاس پہنچے اور آپ نے ان کے سر مبارک کو اپنی آغوش میں لیا اور اپنا رخسار شہزادہ علی اکبر کے رخسار پر رکھا۔ یہ عمل امام حسین علیہ السلام نے صرف دو لوگوں کے لیے کیا ہے، ایک رومی غلام جن کا ذکر میں نے 3rd کے 4th سیشن میں کیا تھا آپ کے سامنے ان کی شہادت کے وقت، اور دوسرا یہ شہزادہ علی اکبر ہیں کہ جن کی وقت آخر امام حسین علیہ السلام نے اپنے رخسار کو ان کے رخسار پہ رکھا ہے، یعنی اپنے پیار کا، اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے بہت سارے صدمات برداشت کیے، ان میں سب سے بڑا صدمہ ان کو تھا وہ شہزادہ علی اکبر کی شہادت کا تھا۔ حمید بن مسلم اس بات کو نقل کرتا ہے کہ جیسے ہی شہزادہ علی اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ مولا حسین علیہ السلام کرب و بلا کے ریگستان پہ گرتے اٹھتے بیٹھتے شہزادہ علی اکبر کی قبر اتھر اور لاش اتھر تک آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک خاتون ہم نے دیکھی جو کہ برقع پوش تھی، یعنی مکمل حجاب میں تھی، وہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے حضرت شہزادہ علی اکبر کی لاش اتھر پہ پہنچی ہیں اور بین کر رہی ہیں، یہاں تک کہ جب مولا حسین علیہ السلام پہنچے ہیں تو بی بی کو پہلے خیمے پہنچایا اور اس کے بعد شہزادہ علی اکبر کی لاش اتھر کو لے کر خیموں میں آئے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے آ گئی اور اس قدر گریا اور بین کر رہی ہیں اور وہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی؟ تو حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے کہا کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے، کیونکہ بی بی کا شہزادہ علی اکبر سے جو ایک محبت کا رشتہ تھا وہ سب لوگوں پر عیاں تھا، اور بی بی کے لیے جو سب سے ناقابل برداشت صدمہ تھا وہ شہزادہ علی اکبر کی قربانی ہی تھا۔ عزیزان محترم، شہزادہ علی اصغر امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے کم سن شہزادے ہیں کہ جو وقت آخر جب امام حسین علیہ السلام نے کرب و بلا کے میدان میں استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ مظلوم کی مدد کرے، مولا حسین علیہ السلام بار بار اس جملے کی تکرار کرتے تھے، تو وقت نے یہ وقت لایا کرب و بلا میں کہ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ شہزادہ علی اصغر گھوڑے جھولے پہ موجود تھے اور اس وقت جو ہے وہ بے تاب تھے، بے چین تھے، یعنی وہ کسی طرح سے سنبھالے نہیں جا رہے تھے،
یہی وجہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ان کو اپنی آغوش میں لیا، اور جب امام حسین علیہ السلام وقت آخر رخصت کے لیے آئے تو امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اصغر کو لیا اور کہنے لگے، فرمانے لگے مولا کہ میں اس کو لے کے جاتا ہوں اور لائنوں کو کہتا ہوں کہ اگر ان کی جنگ مجھ سے ہے تو ان معصوم بچے کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ نہیں اور نہ یہ جنگ کر سکتا ہے، لہٰذا میرے لیے نہ صحیح اگر ہو سکے تو شہزادہ علی اصغر کے لیے 2 گھونٹ پانی لا دو۔ اور اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام ان کو لے کر آئے ہیں اور ایک بلند مقام پہ کرب و بلا میں گئے، اور آپ نے لائنوں کے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے یہ جملے دہرائے ہیں۔ عمر ابن سعد لئی نے حرملہ لئی کو یہ کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے کلام کو قطع کر دو، کیونکہ لشکر اشکیا میں لوگ اس بات پر بے چین ہو گئے تھے اور 2 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے تھے۔ آدھے لوگ کہتے تھے کہ معصوم کو پانی دے دینا چاہیے، جبکہ آدھے اس بات کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو عمر ابن سعد لئی نے اپنے لشکر کو یکجا کرنے کے لیے، متحد کرنے کے لیے حرملہ لئی کو یہ کہا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے کلام کو ختم کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ حرملہ لئی نے ایک ایسے تیر کا انتخاب کیا جو کہ 3 نوک والا تھا، اور وہ عرب میں جانوروں کو نہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ابھی امام حسین علیہ السلام کا کلام ختم ہوا ہی تھا کہ اس لعین نے اس تیر کو امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں موجود شہزادہ علی اصغر کے گلے کا نشانہ بنایا اور شہزادہ علی اصغر کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 2 چیزیں ہمیں ملتی ہیں شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ علی اصغر کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ جب ان کا خون رواں ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس خون کو اپنے ہاتھ میں لیا، اپنی مٹھی میں لیا، چاہا کہ زمین کی طرف پھینک دے تو آواز آئی کہ اگر یہ معصوم کا خون ہے، اگر یہ زمین پہ گرا تو رہتی دنیا تک کوئی بھی پھل نہیں اگ سکے گا، سبزہ نہیں اگ سکے گا۔ مولا نے چاہا کہ اس کو آسمان کی طرف پھینک دیں تو آواز آئی کہ بارش نہیں برسے گی، کیونکہ معصوم کا خون ہے اور خون ناحق بہایا گیا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس خون کو اپنے چہرے پر مل لیا، اور مولا گریہ کرتے ہوئے یہ فرما رہے تھے کہ میں بروز محشر اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی عالم میں ملاقات کروں گا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو جب شہزادہ علی اصغر کی شہادت کی خبر ملی ہے تو آپ نے بہت دل خراش بیان کیا، اور آپ بارہا یہی کہتی تھی کہ خدا مجھے یہ دن نہ دکھاتا، اے میرے نور نظر، کیا تمہارے جیسے بچے بھی شہید کیے جاتے ہیں؟ ہمارے لاکھوں سلام ہوں کرب و بلا میں موجود امام حسین علیہ السلام، ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر، ان کے اصحاب پر، کہ جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا صرف اور صرف خدا کے دین کی بقا کے لیے۔ خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم واقع کرب و بلا سے معرفت لے سکیں، وہ اسرار و رموز سمجھ سکیں کہ جو اسرار و رموز کرب و بلا کی سرزمین اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور رہتی دنیا تک تمام انسانوں کی فلاح کے لیے بہترین میسیجز اس میں موجود ہے۔ سب دعاؤں سے بڑھ کر اہم دعا کہ ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمارا شمار امام کے حامیوں اور ناصروں میں ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔